पंजाबी ना नजर आओ, सिंधी ना नजर आओ, बलोची ना नजर आओ, पश्तो ना नजर आओ, मोहम्मदी नजर आओ, मोहम्मदी नजर आओ। हमारी एक पहचान है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत है। एक इबादत हैं जिसमें नमाज सबसे आला है, जिसमें रोजा उसके बाद है, ज़कात उसके बाद है, हज उसके बाद है, कि जिन पर फर्ज है हज वो करो, ज़कात फर्ज है दो, रोजा फर्ज हो गया रखो, नमाज फर्ज है छोड़ो नहीं। दूसरी चीज अखलाक हैं जिसमें माँ बाप सरे फहरिस्त हैं कि अपने माँ बाप को दुआ लेकर जन्नत वाले बन जाओ। बदबख्त है जिसने माँ बाप को पाया और जन्नत न ले सका। मेरे नबी का फरमान, मेरे नबी की मोहब्बत अपनी माँ से। आपकी माँ को फौत हुए 57 साल गुजर चुके हैं और आप 70,000 का काफिला लेकर अबवा के मकाम पर पहुंचे हुए हैं। मक्का की तरफ सफर है, आखिरी हज का मौका है, अप्रैल का महीना है, शदीद धूप है, आपने एहराम बांधा हुआ है, नंगे सर हैं, आप माँ की कब्र से ऊपर से वहां रास्ता कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है, आप खुद माँ की कब्र के ऊपर से गुजरे हैं। जब माँ की कब्र पर पहुंचे तो आप ऊंटनी से उतर गए, ऊंटनी से उतर गए और माँ की कब्र के सराहने, ये देखो आप ऐसे बैठे, घुटने उठाए, दोनों हाथ यहां रखे और सर यूं दिया, जैसे छोटे बच्चे घुटनों में सर दे के होते हैं। मेरा नबी माँ की कब्र पे सर दे के जो बैठा है, कई घंटे हिचकियां बंधी रही, हिचकियां बंधी रही, रोते रहे, रोते रहे। 57 साल का मंजर सामने आ गया कि यहाँ माँ ने मुझे छोड़ा था जब मैं 6 साल का था। मेरे नबी सिर्फ 6 साल के थे जब इस जंगल में अल्लाह ने आपकी माँ को उठाया। सन 2000 में मैं कब्र पर हाजिरी दे चुका हूँ। मेरी जिंदगी का यादगार तरीन सफर है हजरत आमना की कब्र की ज़ियारत। बैतुल्ला के अंदर मैं 2 दफा गया, मेरी वो कैफियत नहीं बनी जो माँ की कब्र पर मेरी कैफियत थी। मुझे लगा जैसे सारी दुनिया की माँ सोई पड़ी है, सारी कायनात की माँ सोई पड़ी है। और मैं 14 सदी पीछे देखने लगा, धुंधलकों में देखने लगा कि यहाँ मेरा नबी 6 साल में कैसा तड़पा होगा और कैसा बिलका होगा और कैसा रोया होगा और माँ माँ कहकर कैसे लाश को झंझोड़ा होगा। और माँ साकित और लाजवाब थी। मरने ये मेरा नबी पहली मौत देख रहा है, मौत पहले दिखी नहीं, और पहली माँ ही की मौत, माँ की मौत। ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, और ऐसा जंगल है कि सारे रिश्तेदार मक्के में बैठे हुए हैं। एक खातून नौकरानी साथ है, उम्मे ऐमन, तीसरा और अजीज कोई नहीं जिसके कंधे पर सर रख के रोते। मैं तो 40 साल की उम्र में मेरी माँ मरी, मैं मदीने में हज पर था, मैं नहीं आ सका, तो मैं ढूंढता था मुझे कोई कंधा मिले जहां सर रख के रो सकूं। इतना मैं बेकरार था कि कोई मुझे मेरा अजीज मिल जाए जिससे मैं गले लग जाऊं और मैं रोऊं। 40 साल और मेरा नबी 6 साल। और माँ ने देखा बच्चे को, आखिरी नजर, आपकी आंखों में मोटे मोटे आंसू। हरे अबवा के पहाड़ भी रो रहे थे, चश्मे फलक भी गिरिया तारी था, सूरज भी श्वाओं की शक्ल में आंसू गिरा रहा था, बूढ़ा आसमान कपकपा रहा था, संगलाख पहाड़ मोम बन रहे थे। जब मेरे नबी की माँ जिंदगी हार रही थी तो आखिरी अल्फाज थे, हर जिंदा ने बेटा मर जाना है, हर जवानी ने ढल जाना है, मैं एक बच्चा छोड़ के जा रही हूं जो कायनात को पाक कर देगा। और ये कहकर गर्दन ढलकी और मेरे हबीब ने यूं सीने पर और चिमट के रोया है। क्या रोया है कि कायनात को भी रुलाया है। तदफीन के बाद जब इतना ऊंचा पहाड़ है जितना ये है, ये पिलर इतना ऊंचा पहाड़ था, जब नीचे उतरे हैं तो फिर आप भाग के पहाड़ पे चढ़ गए। तो उम्मे ऐमन पीछे पहुंची तो आप मां की कब्र से लिपटे हुए, ऐसे लिपटे हुए। जब उम्मे ऐमन करीब पहुंची तो सुना आप कह रहे थे, अम्मा तुझे तो पता था तू ही मेरा आखिरी और पहला सहारा है, तू भी मुझे छोड़ के चली,
تو بتا میں کس کی گود میں سر ہائے ہائے کس کی گود میں سر رکھ کے سوں؟ واہ میرے رب تو کتنا بے نیاز ہے، جس کے لیے کائنات بنائی کتنا اس کو رلایا۔ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا چلیں، کہا ماں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر میرے نبی نے یہ میں سارا واقعہ تمہیں سنا کر حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر حدیث کی عظمت پیدا ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کتنا زبردست ہے۔ میرا نبی جو جنت کا چابی بردار ہے، جو مقام محمود کا مالک ہے، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہے، جس کے قدم رکھے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہ سکے، جس کی آمد کے بغیر نہ آدم ہوتا، نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا، نہ اسماعیل ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ یعقوب ہوتا، یہ وہ ہستی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور میں یوں منہ کرتا، میں کہتا اماں جی لبیک، میں نماز بعد میں پڑھوں گا۔ ایک رخ عبادت کا ہے جس میں نماز سب سے آگے ہے، ایک رخ معاشرت کا ہے جس میں اخلاق سب سے آگے ہیں، جس میں ماں باپ خدمت میں سب سے آگے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہی تو اللہ کو پتا ہے، کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی۔ جب لاہور کے جوان بچے بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر آئے گا تو قیامت آئے گی، جب اسلام مٹے گا تو قیامت آئے گی، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حق تلفی سے بچو، حق مارنے سے بچو۔ میرے نبی نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، کہا اوہ کتنا سخت حکم آیا ہے، تو سارے صحابہ کانپ گئے، کوئی پوچھ نہ سکا خوف کی وجہ سے۔ اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، ان کا یا رسول اللہ کیا حکم آیا تھا؟ کل کیا حکم آیا تھا؟ کہا میرے اللہ کا حکم آیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، شہید کہ قطرہ پہلا جب خون کا گرتا ہے تو جنت واجب ہو جاتا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہوگی؟ ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن کہ ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ شہید میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شہید ہو اور کسی کا مال لے کے مر گیا تو جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جب شہید جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکتا تو یہ سارا لاہور جو لینڈ مافیا بنا ہوا ہے اور یہ سارے تاجر جو بددیانتی کو تجارت کہہ رہے ہیں اور کھوٹ کو، سود کو، ہیرا پھیری کو تجارت کہہ رہے ہیں اور یہ ساری افسر شاہی جو رشوت کو اپنا حق کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے، ہر شے یہی تو پیغام حسین ہے کہ اولاد ذبح کرا دو اللہ کو نہ چھوڑو، اپنے آپ کو ذبح کرا دو اللہ کو نہ چھوڑو۔ اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تاجر کہتے ہیں بڑا گھر بنانا ہے، ڈیفنس میں 4 کنال کا گھر بنانا ہے، افسر کہتا ہے میں نے بچے کو ایچسن کالج میں پڑھانا ہے تو میں پیسے کہاں سے لوں، میں نے مرنا ہی ہے، اور حسین کہتا ہے میرے عبداللہ کو ذبح نیزے پہ چڑھا دو، میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا۔ حضرت حسین بازار میں گلی میں کھیل رہے تھے تو اللہ کا نبی پیچھے دوڑ پڑے، پکڑو پکڑو پکڑو، صحابہ کا پورا مجمع ساتھ ہے،
اور آپ آگے ان کے پیچھے پکڑو پکڑو پکڑو. تو حسین آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی آہستہ آہستہ پیچھے, زیادہ تیز نہیں نا. وہ حسین یوں سمجھ رہے تھے کہ آج تو میرا نانا مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا, تو آپ پیچھے ہولے ہولے کر رہے تھے, وہ آگے بھاگ رہے تھے, ہنس رہے تھے. سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, دو جہان کا سردار کیسے اپنے لاڈلے سے کھیل رہا ہے. تو کہا یہ پکڑا گیا, اور پکڑ کے اٹھایا, تھوڑی چومی, ہونٹ چومے, ماتھا چوما, کہ حسین مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. اور آج اس کا سر کٹا پڑا ہے. اور ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لے کر ہونٹوں پہ چھڑی ماری, پھر ماری, پھر ماری. تو حضرت انس کھڑے ہو گئے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتا دیکھا, ان ہونٹوں کو نبی نے چوما ہوا ہے. وہ ذبح ہو کے لاہور والوں کو پیغام دے رہا ہے, آج کے بدبخت غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت, بخت ڈوب گیا, بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی خوش بختی ہے, بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی کامیابی ہے, ناکام ہو گئے. ساری دنیا دھوکے کا شکار ہو گئی. کہ ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. سارا گھر ذبح ہو گیا, 16 ذبح ہو گئے. معصوم عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پار ہو گئے. تو اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو, اور اللہ ساتھ ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا, اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے, ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ, میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران, فوج, پولیس, افسر 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ چھلانگ مارو, یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا, اور آبادی 15 کروڑ ہے. 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں, اور باقی 14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں, رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے. حکمران نہیں, طارق جمیل بگڑا ہوا ہے, تاجر بگڑا ہوا ہے, زمیندار بگڑا ہوا ہے, عورت بگڑی ہوئی ہے, مرد بگڑا ہوا ہے, جوان باغی ہے, بوڑھے باغی ہیں, غریب باغی ہیں, مالدار باغی ہیں. سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں, صرف ناخدا ملاح کا ہاتھ نہیں ہے, مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں. 15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا, باقی اگر صحیح ہوں نہیں. ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں. ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے, اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے. میرا رب کہتا ہے, میرے بندہ, میری بندی, چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے. کتنے کر, زمین بھر دے, اور کتنے کر, چاند تاروں کو بھر دے, اور کتنے کر, خلا کو بھر دے, اور کتنے کر, تہ بتہ چڑھ جا, اور کتنے کر, آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے. مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے, اور کرتا 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 تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ یوں کہہ کے یا اللہ معاف کر دے, تو میں سارے ہی معاف کر دوں. میں منتیں نہیں کرواؤں گا, ماں منتیں کرواتی ہے, باپ منتیں کرواتا ہے, میں نہیں کروں. تو کہے گا یا اللہ معاف کر, میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. تو میرے عزیزو, سب جوان بیٹھے ہو, آج توبہ کر کے اٹھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ. تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے, جو تعصب سے پاک ہے, جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے.
اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد عورت بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ آپ سب نے، بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، غائب، زیرو، اور آسمان تک روشنیاں۔ اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضا، یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے، یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے۔ اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ جوڑ دو، نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ پٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر لو۔ عجب بات ہے، جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ کو یہ صلح اتنی پسند ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ ساری مستورات بھی مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ چلو درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے اللہ، ہمارے دیس کا یہ دستور ہے، جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے کچھ لوگ چل کے اس کے در پر آتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت کرتے ہیں۔ وہ جتنا بھی غصے میں ہو، یا اللہ وہ اپنا غصہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے کریم اللہ، اس دھوپ اور گرمی میں یہ ہزاروں نوجوانوں کا، مرد عورتوں کا، بچے بچیوں کا وفد لے کر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم تجھے منانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھ چکا ہے میرے مولا۔ معصوم بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، ہمارے جہاز گر رہے ہیں، ہمارے اوپر برفانی تودے گر رہے ہیں، ہمارے پانی روٹھ گئے، ہماری ہوائیں ہماری دشمن بن گئیں، ہماری دھرتی کی برکتیں اٹھ گئیں کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا۔ آج ہم تمہیں منانے آئے ہیں، اتنے بڑے وفد، تو بڑا سخی اور کریم ہے، تو واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرتا ہے تو تیرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچا۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے شرم آتی ہے۔ کوئی سفید بالوں والا تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اس مجمع میں جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، نیک بھی ہیں، یا اللہ گناہگار بھی ہیں، پر یہ سارا وفد تیری منت کرنے آیا ہے، تجھے منانے آیا ہے۔ اب تو مان جا میرے اللہ، یا اللہ مان جا۔ جیسے بچہ روتے روتے تھک کے کہتا ہے کہ میں تو اب روتے روتے بھی تھک گیا ہوں، اب تو اماں میرا کام کر دے۔ اے میرے رب، ہم بھی روتے روتے تھک گئے اور یا اللہ آنسو بہتے بہتے خشک ہو گئے۔ ہم اس یتیم کی طرح ہیں جو خود ہی روتا خود ہی چھوڑتا، اس یتیم کی طرح جس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہم اس یتیم کی طرح جسے نہ ماں کی گود نصیب ہے نہ باپ کی چھاؤں نصیب ہے۔ آج تیرے محبوب کی امت یتیم ہو چکی ہے، اس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں، ان کی نسلوں کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا جاتا ہے۔ اب تو آ جا نا یا اللہ، تو آ جا میرے مولا، تجھے مناتے ہیں، تو آ جا میرے آقا، ہماری مان لے میرے اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا۔ اے کریم آقا،
साज खामोश है, फरियाद से मामूर है, हमारा रुआ रुआ ज़बान बन चुका है, हमारे दुख में बोटी बोटी में दुख दर्द घर कर चुके हैं। कभी खौफनाक बीमारियों के हमले, कभी खौफनाक आसमानी आफात के हमले, कभी जलजले आते हैं, मासूम बच्चे छतों के नीचे ही कब्रें बना के सो जाते हैं, उनकी माँ उनकी शक्ल भी नहीं देख पाती और वो लंटर के नीचे ही पड़े पड़े हड्डियां बन जाते हैं। कभी तेरा पानी आता है जो मासूम बच्चे बूढ़े माँ बाप को या अल्लाह बहाता हुआ जाकर गोहरा अरब में फेंक देता है। कभी तेरी हवाएं चलती हैं, कभी तेरा पानी आता है, ये सब तेरी नाराजगी की निशानियां हैं। ए करीम आका, हमें गिला नहीं है, हमें शकवा नहीं है, अल्लाह तू ठीक कर रहा है, अल्लाह तू इससे भी ज्यादा करे तो तुझे हक हासिल है। हमने वो सब कुछ कर दिया है जो पहली उम्मतें करती थीं। तूने किसी को बंदर बनाया, किसी को खंजीर बनाया, किसी को जमीन में धंसाया, तू हमें भी कर दे तो तुझे हक है। लेकिन तुझे तेरे नबी के उन आंसुओं का वास्ता जिन्हें पूछने जिब्रील आया करता था, उन आहों का वास्ता जो तेरे अर्श को हिला देती थी, उन फरियादों का वास्ता जो तेरे फरिश्तों को रुला देती थी, उन दुआओं का वास्ता जो उस पहाड़ को पिघला देती थी, उन मुसीबतों का वास्ता जो पहाड़ों को रेत बना देती थी। तेरे हमारे पास कोई अमल होता, हम तुझे उसका वसीला बनाते देते। हम तो खाली झोली लेकर आ गए हैं, झोली भी फटी हुई है, फटी हुई नहीं है, तार तार है। हम वो फकीर हैं जिसका कशकोल सुराखदार है और जिसकी झोली तार तार है। तो तेरी आस लेकर आए हैं, तेरी उम्मीद लेकर आए हैं। ए माफी को पसंद करने वाले अल्लाह, आज कह देना मैंने माफ कर दिया। इस मुल्क पे रहम कर दे, इस मुल्क पे रहम कर दे। इसका नसीब इतना क्यों सो गया, इसका नसीब इतना क्यों डूब गया। इसके मासूम बच्चे स्टेशनों पे तार तार हो रहे, मस्जिदों में तार तार हो रहे। मासूम बच्चा बाप की उंगली पकड़ के जुमा पढ़ने जा रहा है, वापसी पे 2 बोटियां वापस आ रही है। पूरी धरती में ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये यहाँ हो रहा। ए रब्बे मोहम्मद, 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 ए रब्बे मोहम्मद। हमारी फरियाद सुन, ये रोना सुन, ये रोना कबूल फरमा। इन आंसुओं में से कोई पसंद आए तो कबूल कर ले। इस काबिल नहीं है कि ये कबूल हो, पर कोई तो ऐसा रोने वाला होगा जिसने तेरे अर्श को हिलाया होगा, जिसने फरिश्तों को भी रुलाया। उसी की तो पहल हम सब तेरे बारगाह में या अल्लाह तेरा करम चाहते हैं, तेरी आफात से पनाह चाहते हैं। आसमानी, जमीनी, जिस्मानी, रूहानी मसाइब ने घेरे में लिया हुआ है। हम पर करम फरमा दे, हम पर रहम फरमा दे। इस आए हुए मजमे को कबूल फरमा, इन मर्द औरतों को कबूल फरमा, इन बच्चे बच्चियों को कबूल फरमा, इनके उस्तादों को कबूल फरमा, इस इदारे को कबूल फरमा। जितने हाथ उठाए हैं, हमारी अंदर में घुटी हुई दम तोड़ती फरियादें हैं, वो सारी हमारे हक में कबूल फरमा। हमारे पूरे मुल्क पर रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे। कोई लोग ऐसे दे, कोई अबू बकर जैसा दे दे मेरे मौला, कोई अबू बकर जैसा दे। तूने हमें किनके हवाले कर दिया मेरे मौला, जो अपने पेट का ईंधन भरने के लिए हमारे घर जला रहे हैं, अपने इशरत कदे तामीर करने के लिए हमारे घर बुलडोज कर रहे हैं। कोई उमर जैसा दे दे जो मस्जिद में बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? तेरे उमर ने कहा था दजला के किनारे कुत्ता प्यासा मरा तो उमर पूछा जाएगा। आज तो करोड़ों बच्चे भूखे मर रहे, तूने हमें किन जानवरों के हवाले कर दिया, तूने हमें किन दरिंदों के हवाले कर दिया। ए मेरे रब, हम तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता देते हैं, पूरी उम्मत पर करम कर दे, रहम कर दे, तमाम तबकात को हिदायत दे दे।
کافر مشرک یہود نصارہ تیرے بندے ہیں، سب کو ہدایت دے دے، سب سے راضی ہو جا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہے یا اللہ ہمیں یا اللہ عافیت کی موت دے، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں خوفناک بیماریوں سے موت نہ دے۔ جو ہمارے بہن بھائی خوفناک بیماریوں کا شکار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے، عافیت کا بلاوا مقدر فرما۔ تو نے ماں کی گود میں کلمہ دیا، جب قبر کی گود میں جائیں تو یہ کلمہ ہمارے ساتھ ہو، جب میدان محشر میں تو آئے تیری جنت تیری جہنم تیرا عرش اور تیرا اعلان ہو وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے تو ہمیں ہتھ کڑی نہ لگا نہ پہنانا، ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، نیک بندے بندیوں کے پیچھے جگہ دے دینا، ہمیں کوثر کا پانی دینا، چاہے سب سے اخیر میں چاہے سب سے اخیر میں، ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کر دینا، ہمیں ننگا نہ کھڑا کر دینا، ہمیں آگ میں نہ ڈال دینا۔ ہم سے یہ مئی کی گرمی نہیں برداشت ہو رہی، ہمارے اوپر سائبان ہے جہنم کی آگ یا اللہ، جسے دیکھ کر فرشتے بھی روتے ہیں۔ یا اللہ اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں پل پار کروا۔ یا اللہ دعویٰ بڑا ہے پر تیرے آگے چھوٹا ہی ہے، ہم گندے ہیں پر تو بڑا اچھا ہے۔ یا اللہ جب تو جنت میں جگہ دے